औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये कुरान पाक का ख़ुलासा सपारे के हिसाब से जो पारा नंबर आएगा उसमें मुख्तसर तरीन तरीके से उस पारे की में जितने अनवानात आएंगे और उनकी अहमियत है उसके बारे में बताया जाएगा। तो वक्त की आज के दौर की ज़रूरत भी है। बाज़ लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती कुरान के वाक़यात की, तो ये आसान इसलिए अल्फाज में इसको बयान किया जाएगा ताकि अनवानात ज़हन में रहें, फिर आप कुरान पढ़ें इसके बाद तो इंशाअल्लाह कुरान को समझना आसान हो जाएगा। पारा नंबर 1 सूरह फातिहा। तरतीब के हिसाब से कुरान में ये पहली सूरत है और नाज़िल होने के एतबार से 5वें नंबर पे नाज़िल हुई थी। पहला पारा सूरह फातिहा मुकम्मल इसमें आएगी और सूरह बकरा के कुछ हिस्से इस पर मुश्तमिल होंगे। मक्की सूरत है, इस पर तमाम अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ है कि सूरह फातिहा मक्का में नाज़िल हुई। और नज़ूल में इस पर भी है ये कि इब्तिदाई इसकी मक्की दौर में नाज़िल हुई आयात बल्कि सूरत। और वजह तस्मिया, तस्मिया का मतलब होता है नाम, और इसका नाम फातिहा रखने का नाम, इसको कहते हैं वजह तस्मिया। तो जब कुरान पाक खोला जाता है तो सबसे पहले यही सूरत नज़र आती है, तो गोया सूरह फातिहा कुरान को खोलने वाली है, इसी निस्बत से इसे सूरह फातिहा कहते हैं। और इस पे 7 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है, उम्मुल कुरान। अच्छा, मुख्तसर होने के बावजूद इस किताब में मुक़द्दस के असासी मकासद अजमाली तौर पर आ गए हैं, इसलिए इसे उम्मुल कुरान कहा गया है। असासुल कुरान मतलब असासुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की बुनियाद। और फातिहा की हैसियत 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस सूरत की हैसियत कुरान के दबाचे की तरह, जैसे हर किताब का एक दबाचा होता है, और दूसरा कि कुरान के ख़ुलासे की भी है, क्योंकि कुरान करीम की तमाम तालीमात का ख़ुलासा बहुत मुख्तसर तौर पे इन 7 आयात में अल्लाह ताला ने पेश कर दिया। तो बुनियादी मज़ामीन जो है ना इसमें तौहीद, रिसालत और क़यामत। तौहीद ये अल्लाह पर ईमान, रिसालत का मतलब होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें, उनके अमल, हर चीज़ को पढ़ना, समझना और उस पर ईमान रखना। तभी तुम कहते हैं ना हमारे कलमे का हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और क़यामत के बारे में आएगा। अच्छा, तौहीद इस सूरत की इब्तिदाई 2 आयतों और चौथी आयत में तौहीद का मज़मून आएगा। जब आप इंशाअल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि अब आप इसको ज़रा मुख्तसर देख रहे हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। क़यामत के बारे में तीसरी आयत में ज़िक्र आएगा। और रिसालत जो है वो 5वीं और 6ठी आयत में नबूवत और रिसालत की तरफ इशारा है। ठीक हो गया। अच्छा, दुआ का हुक्म है कि इसी की इबादत, इसी से इस्तकामत और हदायत की दुआ का हुक्म लिया गया। यानी कि हदीस पाक है कि एक दफ़ा एक सहाबी ने किसी बीमार के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया। यानी कि आप दुरूद शरीफ और 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के फिर दुरूद पाक पढ़ के किसी बीमारी को नियत में रख के अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह पाक कलाम के साथ अल्लाह ताला उसको शिफा देंगे। अच्छा, तज़किरा देखें, एक तरफ अंबिया और सुलहा का तज़किरा है, और जो चीज़ बचने की तलकीन की जाएगी सूरत में तो वो है उन कौमों की रवश से बचने की तलकीन जो अपनी इल्मी और अमली सख्ती की वजह से अल्लाह के गज़ब और अज़ाब के मुस्तहक हुए, उनका ज़िक्र इसमें आएगा। यानी यहूदियों का, जिन पे अल्लाह का गुस्सा मग़ज़ूब के लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ, और ज़ालिन यानी ईसाई, उनके ऊपर वो गुमराह हो गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो इन दोनों का ज़िक्र इसमें आएगा। फिर यहाँ पे ये दावा बिला खौफ तरतीब किया जा सकता है कि नंबर 1 कि सूरह फातिहा एक बेमिसाल दुआ है,
نمبر 2، معارف کا بے شک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن علوم کا ایسا شفاف آئینہ کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک مختصر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور حکمت یہ ہے کہ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اب دیکھیں سورہ البقرہ۔ ترتیب کے حساب سے یہ دوسری صورت ہے اور نزول کے حساب سے یہ 87 نمبر پہ آتی ہے۔ مدنی صورت ہے۔ سورۃ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بلکہ ابتدائی دور میں نازل ہوا تھا، اور اس کی آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ، پھر بات آ گئی کہ نام وجہ کیوں اس کا رکھا گیا، بقرہ نام کیوں ہے، تو وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور نمبر 2 گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، تو اس کی آیت نمبر 67 اور سے لے کر 73 تک اس میں اسی گائے کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ گائے کا ذبح کا واقعہ آئے گا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اب کیا تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیا انہوں نے کہ یہ کیوں قتل کیا۔ اچھا، قاتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نے گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، یعنی قاتل پکڑا گیا۔ دوسری بات یہاں پہ بیست بعد الموت ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا، تو مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ بیست بعد الموت کی بھی حجت تمام ہو گئی، یعنی کہ ہر انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے حساب کتاب دینا ہے اللہ کو۔ پھر گائے کی عقیدت کا رد آ گیا۔ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید و توہین بھی کی گئی۔ دیکھیں، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس میں ہی تمام انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تھے، صرف ایک نبی بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو سب سے زیادہ قرآن میں ذکر بنی اسرائیل کا آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ان کو دی تھیں، لیکن انہوں نے ہر نعمت پہ انکار کیا تھا، اسی لیے جو سورہ فاتحہ میں مغضوب غضب کا لفظ آتا ہے وہ یہودیوں کے لیے آتا ہے۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کی حکمتیں کیا تھی؟ اللہ نے جو کہا گائے ذبح کرو، اس میں 3 حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ قاتل کی نشاندہی ہو جاتی، دوسرا یہ تھا جو عقیدہ تھا نا بعثت بعد الموت، اس پہ جو جھگڑتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، اس عقیدے کو لوگوں کے اندر دکھانا تھا۔ اور تیسری چیز ہے گائے کی محبت اور عقیدت کی تردید، جو بچڑا بنا کے اس کی پوجا کی، تو ظاہر ہے یہاں پہ یہ بھی اللہ نے ذبح کروایا نا گائے کو، کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی ہے، اور اس کی بچڑے کی پوجا مت کرو۔ تو اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ دائمی علمی معجزہ، اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد حصی اور مادی معجزات عطا کیے گئے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ حروف مقطعات کی حکمت، جو اس میں حروف مقطعات آئیں گے، اس صورت کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آیا وہ الف لام میم ہے، ٹھیک ہے۔
ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، اس انداز سے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن جب نازل ہوا وہ دور شعر و شاعری کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، لوگ سننا شروع ہو گئے، تو بہت سے لوگ اس چیز پر بھی ایمان لے آئے تھے کہ یہ عام شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خاص کلام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، وہاں قرآن کریم کی عظمت، صداقت اور اعجاز اور حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، یعنی خود بنایا ہوا ہے، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت، بلاغت اور زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو گونگا سمجھتے اجمی، یعنی کہ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی قیامت تک اسے قبول کرے گا۔ انسانوں کی پھر 3 اقسام کا ذکر آئے گا: مومن، کافر، منافق۔ اچھا، مومنوں کی نمایاں 5 صفات، ان کے بارے میں بات ہوگی، یعنی کہ ایمان بالغیب، ٹھیک ہے، اللہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن مومن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہی حقائق پر ایمان جس کا حواس سے ادارک نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ جنت، جہنم، حشر نشر، حساب، جزا، سزا وغیرہ۔ دوسری چیز جو مومن کی ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو صحیح شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مقررہ وقت پر ادا کرنا مومن کی شان ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ہی ذکر کیا گیا۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ تو انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسموں کے حقوق ادا نہ کرے۔ چوتھی چیز ہے آسمانی کتابوں پر ایمان، اور ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئیں، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر آخرت کی تصدیق، یعنی آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اہل ایمان کا تذکرہ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرما دیا ہے، شروع میں جو آئیں گی۔ اس کے بعد کفار کا تذکرہ آئے گا، کفار کا 2 آیتوں میں آئے گا۔ منافقین کا 13 آیات میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب منافق کی کیا چیز پہچان کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ ان 13 آیتوں میں منافقین کے بارے کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان اوصاف سے اپنا دامن بچا کے رکھے۔ یہ اوصاف اور علامتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جھوٹ، دھوکہ، 3 عدم شعور، پتہ ہی نہ ہو۔ ہاں، بہت سے لوگ دنیا میں آتے چلے جاتے ہیں، تو قرآن تو ہمارا سلیبس ہے، اللہ نے بتاؤ اس کو پڑھو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو تو آخرت کی کامیاب زندگی مل جائے گی۔ چوتھی چیز منافق کی کیا بتائیے؟ قلبی بیماریاں، یعنی کہ اس کے قلب کی جو بیماریاں، روح کی بیماریاں، جو کہ حسد، تکبر، حرص، دنیا کو زیادہ پسند کرنا، خواہشات کا زیادہ ہونا۔ 5ویں چیز ہے مکر و فریب، دھوکہ دیتا ہے یہ۔ 6 صفاحت، سختی ہوتی ہے اس کے اندر۔ 7 احکام الہیہ کا مذاق۔ 8 زمین میں فتنہ فساد کرنا، منافق یہ کرتے ہیں۔ 9 جہالت۔ 10 ضلالت۔ 11 تذبذب، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب دل اور زبان ایک نہیں ہوتا تو بندہ منافق ہوتا ہے، دل میں کچھ اور، زبان سے کچھ اور۔ اور 12ویں چیز کیا کرتے ہیں منافقین؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آئے گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں ساری انسانیت اور اس کی دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر آدم کی خلافت کا واقعہ، یعنی کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔
ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تذکرہ یہود آئے گا۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی اسی تذکرے پہ مشتمل ہے۔ پھر انعامات خداوندی کی بات آئے گی۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی نعمتیں عطا کی تھیں۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، انہیں دنیاوی خوشحالی اللہ نے دی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے اللہ نے نجات دی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر غرق کر دیا۔ سرائے سینا کی بات آئے گی کہ اس صحرا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ان کے کھانے کے لیے اللہ نے من اور سلوہ اتارا۔ من کیا تھا؟ یہ میٹھی سی چیز تھی، جیسے ڈیو ڈراپس آپ سمجھ لیں، جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں ایسے میٹھے۔ سلوہ ایک پرندہ تھا جس کو انسان کی پکڑ میں تھا، اتنی کم رینج میں وہ اڑتے تھے تو انسان پکڑ کے ان کو بھون کے کھا سکتا تھا۔ پھر سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا اللہ نے اس صحرا میں اللہ نے ان کا انتظام کیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے اللہ رب العزت نے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے تو اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اب آپ دیکھیں کفران نعمت۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہوئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ تیسرا یہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ پھر دشت سینا میں بے صبری اور حرص اور لالچ کا مظاہرہ کیا۔ ان کو جو من و سلوہ ملتا تھا یہ اس کو بچا لیتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا جس دن جو بھیجا اسی دن کھاؤ، جب انہوں نے بچانا شروع کیا تو گل سڑ جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آج جو ہمارے پاس ہوتا ہے پھل، اگر ہم ٹائم پہ نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ایرہا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تھا کہ شہر میں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے داخل ہونا، نہیں، وہ بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بد عہدی کے مرتکب ہوئے۔ عہد جو ہے نا، یہ سورہ مائدہ جب شروع ہوگی نا تو سب سے پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عہد کے بارے میں کہا کہ جب تم وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرو، کیونکہ اللہ ان چیزوں کا حساب لے گا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے وہ بھی بد عہدی کی۔ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف رد و بدل کیا۔ شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے، بعض کو انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم قرآن کی بعض آیتیں مان لیں اور بعض نہ مانیں، یہ بھی تو غلط ہو جائے گا، لیکن یہودیوں نے کیا۔ وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی۔ جو مادی زندگی، جو ظاہری زندگی ہے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس زندگی کو۔ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کو یہ نہیں مانتے تھے۔ سحر و کہانت بے حد دلچسپی رکھتے تھے یہودی، اور اسی کا ذکر بھی آئے گا پھر کس طرح یہ لوگ جادو کے میں زیادہ اس میں انوالو ہو گئے۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے اور ان کو راہ ہموار کی جائے، مطلب جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی میں، کیونکہ یہاں اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو پھر ظاہر 2 خاندان ختم، بچے تباہ۔ تو یہ زیادہ ان کا اسی چیز پہ دھیان تھا، اور لوگ پھر ان سے جب سیکھتے تھے تو یہ خود تو منع کرتے تھے جو فرشتے نازل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھ کے اس کو سیکھا اور اس سے بدعمالیاں کی۔ پھر بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے جنت ہماری، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی ہیں، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ نصارہ کون؟ عیسائی۔
اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اچھا، عبرت کیا ہوئی؟ سوچنے اور عبرت و نصیحت کے بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں ہے۔ یہ تزکیہ ہم نے خود کرنا ہے۔ جب آپ پہلا پارہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ تزکیے کے طور پہ آیات کو خود دیکھنا کہ ہمارے اندر تو وہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، فالو ضرور کرتے، سنتوں کو فالو کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر تھے۔ آزمائشوں میں ثابت قدمی، پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی نمبر 1 والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ، ان کے والد بت تراشتے تھے، والد کو منع کیا، نہیں باز آئے۔ قوم سے، پوری قوم سے ٹکراؤ کیا انہوں نے کہ بت پرستی چھوڑ دیں۔ نمرود سے بحث مباحثہ کا مرحلہ وہ بھی آئے گا اس بارے میں۔ نمرود نے اس دور میں وہ کہتا تھا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، خدا تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو اور ایک ترتیب سے دن اور اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، پھر آگ میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے بعد وطن سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچوں کو ایک بیابان وادی میں چھوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بھی پورا کیا، اور پھر اللہ نے جب ان کو کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو وہ بھی پورا کیا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ جب پورا ارادہ تھا، نیت تھی، اللہ کو پتہ چل گیا تو اللہ نے ان کے بیٹے کی جگہ دمبا بھیج دیا جو کہ ذبح ہوا، اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم بڑی عید جو ہے وہ کرتے ہیں جس میں ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر لرزش نہیں آئی تھی۔ دعاؤں کا دیکھیں، دعاؤں کا ثمر کیا ہے؟ ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو کہا، اللہ سے مانگا کہ مکہ پرامن شہر بنا دیا اللہ نے، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آئے۔ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں، آپ جس وقت بھی مکہ چلے جائیں وہاں آپ کو گرمی کا آم، سردی کا کنو مالٹا، ہر سیزن کا پھل وہاں ملتا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ ملت ابراہیمی سے اعراض، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جو احمق ہوں، اپنی خواہشات کے غلام ہوں، ضدی ہوں، اور یہود و نصارہ ایسے ہی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے مگر ان کا زوم باطل ہے، جھوٹ بولتے تھے، اور کیا تھا، نجات ان کی جو حنفیت کی اتباع میں نہیں تھی، سچی چیز کے بارے میں یہ فالو نہیں کرے تھے، بس ویسے ہی یہودیت اور اپنی نصرانیت کی اتباع کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو حنفیت یعنی کہ سچائی کی دعوت کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کا انکار گمراہی کسی دلیل کی بنا پہ انہیں پر نہیں ہوگی بلکہ ان کی ضد کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہاں پھر آخر میں ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان کی ضد کی وجہ سے ان کو گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ خود نمٹ لے گا ان سے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو تم اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گے، اور بڑا اللہ سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 137۔
اس کے بعد کے حالات ہم پارہ نمبر 2 میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔